अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के अर्तुगरुल यानी अर्तुगरुल का ड्रामाई किरदार अपनी जगह, लेकिन तारीखी तौर पर इसके बारे में जो कुछ कहा जा सकता है वो बस इतना है कि वो मुसलमान नहीं था, काई कबीले की एक शाख का सरदार था और सोयत नामी गांव का जागीरदार था। ये गांव एक कस्बे की शक्ल में इस्तांबुल से तकरीबन 225 किलोमीटर दूर आज भी मौजूद है। 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल 90 बरस की उम्र में सल्जोकी हुकूमत के एक सरहदी कस्बे के निगहबान के तौर पर फौत हुआ। उसके बाद उसका बेटा उस्मान अव्वल भी बतौर कबायली सरदार के उसकी मसनद पर बैठा, मगर सल्जोकी हुकूमत की शिकस्त व रेख्त के बाद उसने खुद को अमीर कहना शुरू कर दिया और अपना सिक्का भी अलग कर लिया। इस सिक्के पर उस्मान जो अर्तुगरुल का बेटा है के अल्फाज कंदा किए गए थे। यही एक तारीखी सबूत अर्तुगरुल की मौजूदगी का मिलता है। यही उस्मान उस्मानी सल्तनत का बानी था, यही मुसलमान हुआ और इसी ने तुर्की में पहली मस्जिद बनाई। उस्मान 1326 में अगले जहान सुधारा तो उसके बेटे और खान ने हुकूमत संभाली। और खान का बड़ा भाई अलाउद्दीन एक पढ़ा लिखा शख्स था। उसने तख्त संभालने से तो इनकार कर दिया, मगर अपने छोटे भाई के साथ बतौर वजीर आज़म काम शुरू कर दिया। अलाउद्दीन ही वो शख्स था जिसने जदीद तनख्वाहदार फौज की बुनियाद रखी। इससे पहले फौज का तसव्वुर रज़ाकार का था, यानी मनादी के ज़रिए जंग लड़ने के ख्वाहिशमंदों को हथियारों समेत किसी ख़ास जगह बुलाया जाता और लश्कर तरतीब पा जाता। इन सिपाहियों का मुआवजा माल गनीमत में हिस्सा हुआ करता था। अलाउद्दीन ने और ख़ान को बाकायदा तनख्वाहदार फ़ौज की तजवीज़ दी, जिसकी मंजूरी के बाद उस्मानियों ने बाकायदा फ़ौज बनाई, जिसमें 10 सवारों के एक दस्ते से लेकर 1000 सिपाहियों तक की जमातें शामिल हुईं। इन सिपाहियों को बेहतरीन तनख्वाहें दी गईं, लेकिन जल्द ही ये फ़ौज बादशाह को आंखें दिखाने लगी। फ़ौज का ये रवैया देखकर और ख़ान ने अलाउद्दीन से मशवरा किया तो ये तय पाया कि एक नई फ़ौज खड़ी की जाए, मगर ये तुर्क नस्ल से नहीं होगी बल्कि गैर तुर्क जवानों पर मुश्तमिल होगी। नई फ़ौज को नाम भी यनीचरी का दिया गया, जिसका मतलब ही नई फ़ौज है। ये फैसला भी हुआ कि यनीचरी बराह रास्त बादशाह को जवाबदेह होगी और बादशाह ही उनके मुआवजे का फैसला करेगा। इस फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती के लिए एक रस्म पहले से मौजूद थी, जिसके मुताबिक तुर्क फातेह मफ्तूह कौम से उसके बच्चे खराज के तौर पर वसूल करके ग़ुलाम बना लेते थे। यनीचरी की पहली भर्ती के लिए भी ईसाई जंगी कैदियों में से 10 से 12 साल उम्र के 1000 होनहार और सेहतमंद बच्चे मुंतखब किए गए। इन बच्चों को मुसलमान बनाया गया और उन्हें सख्त जंगी तरबियत दी गई। उनकी तनख्वाहें आम फौज की निस्बत ज़्यादा थीं और उन्हें हथियार भी बेहतर दिए गए। यनीचरी में महज फ़ौजी ही शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें आला तख्लीकी सलाहियतें रखने वाले बच्चे भी शामिल किए गए, जो तस्वीर कशी, नक्शा नवीसी, रियाजी या दीगर उलूम में अपने हम उम्रों से मुमताज़ थे। उसके बाद हर साल 1000 बच्चे इसी तरह मफ्तूहा इलाकों से इकट्ठे किए जाते और उन्हें बेहतरीन तरबियत के बाद यनीचरी का हिस्सा बना दिया जाता। रफ्ता रफ्ता यनीचरी का मकाम सल्तनत में बुलंद होना शुरू हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अल्बानिया, यूनान, आर्मीनिया और दीगर यूरोपीय मकबूजात में लोग अपने बच्चों को इस फ़ौज में शामिल कराने के लिए रिश्वत देने लगे। यनीचरी के अलावा आम तुर्की फ़ौज भी मौजूद थी, मगर इसकी हैसियत कम थी। तुर्कों को जब भी जंग का सामना करना पड़ता तो प्यादों के बेकायदा दस्तों को आगे रखा जाता। ये दस्ते दुश्मन की तलवारों का चारा बन जाते और दुश्मन उनसे लड़कर कमज़ोर हो जाता। उनके पीछे आम फौज होती जो दुश्मन को निढाल कर देती। इसके बाद यनीचरी अपने ही फौजियों की लाशों पर चलते हुए दुश्मन को तहस नहस कर डालते। यूं ये एक ऐसी फौज बन गई जिसने उस्मानी सल्तनत की सरहदें अरब, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचा दी। यनीचरी चूँकि बुनियादी तौर पर नौ मुस्लिमों की फ़ौज थी, इसलिए इसकी मजहबी तरबियत के लिए उस वक्त के एक खुदा रसीदा बुज़ुर्ग हाजी बख्ताश वली के सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुतय्यन किया गया। यूं यनीचरी मजहबी हवाले से भी मुत्तहिद होने लगी। हाजी बख्ताश वली सिलसिले को जब फ़ौजी हमायत मिल गई तो उसके मुरीदैन की तादाद में भी इजाफा होने लगा और यूं ये सिलसिला उस्मानी सल्तनत में अहमियत इख्तियार करता चला गया। इसके अलावा इस फ़ौज को बादशाह के यहाँ भी इतनी कदर मंजिलत मिली कि इसकी हिफाजत पर इसी के सिपाही मामूर होते और शाही महल्लात भी इन्हीं की निगरानी में रहते।
کچھ عرصے بعد ان فوجیوں کے والد کے نام کی جگہ بھی بادشاہ کا نام لکھا جانے لگا اور خود بادشاہ بھی رسمی طور پر اس فوج کی مخصوص وردی پہن کر تنخواہ وصول کرنے ان کی چھاؤنی میں آتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ینیچری کی تربیت کا نظام بھی بہتر ہوتا چلا گیا۔ تربیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ ینیچری میں شامل کرنے کے لیے جن بچوں کو اکٹھا کیا جاتا، ان میں سے ہر ایک الگ الگ ترکی اشرافیہ کے گھروں میں رکھا جاتا، جہاں رہ کر یہ ترکی زبان، رہن سہن اور اسلامی تعلیمات سیکھتا۔ 1 سال کے بعد ان سب بچوں کو ایک خاص چھاؤنی میں اکٹھا کیا جاتا، جہاں انہیں سخت ترین تربیت سے گزارا جاتا۔ انہیں بتایا جاتا کہ اب ان کا خاندان یہی ہے۔ اس طرح ان بڑھتے ہوئے بچوں میں گہرا بھائی چارہ پیدا ہو جاتا۔ انہیں جدید ترین ہتھیار چلانے کی تربیت دینے کا انتظام زمانے سے کتنا آگے تھا، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ینیچری دنیا کی پہلی فوج تھی جس نے 15ویں صدی میں ہی بندوق کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ تربیت کا عرصہ کافی طویل ہوا کرتا تھا اور ایک ینیچری 22 سے 25 سال کی عمر تک جنگی فنون سیکھتا رہتا تھا۔ ان سپاہیوں کو 40 سال کی عمر میں مراعات کے ساتھ ریٹائر کر دیا جاتا تھا اور یہ شادی بھی ریٹائر ہونے کے بعد ہی کر سکتے تھے۔ فوجی ملازمت کے دوران انہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ینیچری چونکہ بادشاہ اور فوج کے درمیان شکوک و شبہات کی وجہ سے کھڑی کی گئی سپاہ تھی، اس لیے ان کی بنیادی ذمہ داری بادشاہ کی حفاظت ہی تھی۔ حتیٰ کہ جنگوں میں بھی یہ بادشاہ کے ارد گرد رہتے اور اسی کے حکم پر آگے بڑھتے۔ اس محدود کردار کی وجہ سے ان کی تعداد 100 برس میں صرف 8000 تک پہنچی، لیکن 1592 عیسوی میں اس فوج کی تعداد 25000 کے قریب ہو چکی تھی۔ تعداد میں اضافے کی بنیادی وجہ اس فوج کی کارکردگی اور بادشاہ کا اس پر اعتماد تھا۔ شاہی محل اور بادشاہ کی قربت کی وجہ سے ینیچری میں خود سری کے آثار دکھائی دینے لگے اور یہ خود سیاست میں فریق بن کر ابھرنے لگے۔ 1448 میں انہوں نے سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی نے دوبارہ تخت سنبھالا۔ ینیچری نے مراد ثانی کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائے۔ اس وقت چونکہ ملک میں کئی بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں، اس لیے اس نے ان کا مطالبہ مان لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ترک بادشاہوں میں ینیچری کو ختم کرنے کی خواہش نے جنم لیا، جسے پورا کرنے میں ہی کئی بادشاہ قتل ہو گئے۔ مراد ثانی کی وفات کے بعد دوبارہ سلطان محمد فاتح نے تخت سنبھالا اور دوسرے دور حکومت میں ہی قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ ینیچری کی پہلی بغاوت پرامن تھی۔ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کھانے کے وقت اپنے چمچ برتنوں پر بجانے شروع کر دیے۔ جب ان کے مطالبات مان لیے گئے تو حالات بظاہر معمول پر آ گئے، مگر اندر ہی اندر ینیچری کا اثر و رسوخ بڑھتا رہا، کیونکہ انہی میں سے بہت سے لوگ اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز تھے، حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی انہی میں سے بننے لگے تھے۔ یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کی مرضی کے بغیر بادشاہ بننا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف انہیں ختم کرنے کی ضرورت بھی شدت سے محسوس کی جانے لگی۔ 1566 میں یعنی سلطان سلیم دوئم کے دور میں ینیچری نے ایک بار پھر ہڑتال نما بغاوت کی۔ اب کی بار ان کا مطالبہ تھا کہ ینیچری کو دوران ملازمت شادی کرنے کی اجازت بھی دی جائے۔ سلطان نے رد و قدح کے بعد ان کا مطالبہ مان لیا تو اس کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت کا زوال بھی تیز ہونے لگا۔ ینیچری کی سب سے بڑی قوت ان کی بادشاہ کے ساتھ وفاداری تھی۔ شادی کی اجازت کے بعد یہ وفاداری مفادات کا سودا بن گئی۔ اب بادشاہ کو اپنی بقا کے لیے ینیچری کی ضرورت تھی اور ینیچری کو اپنے مالی مفادات کے لیے بادشاہ کا ساتھ چاہیے تھا۔ بادشاہ اس سپاہ کا باپ نہیں رہا تھا، بلکہ فریق بن گیا تھا۔ شادی کی اجازت کے ساتھ ہی ینیچری پر عائد ہونے والی پابندیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ ان شادیوں کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو ینیچری میں بھرتی کرنے کے لیے انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ آخرکار اس کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ وہ فوج جس کے لیے بہترین نوجوان چنے جاتے تھے، محض ایک خاندانی لشکر بن کر رہ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کاروبار کرنے کا اختیار بھی حاصل کر لیا اور ینیچری کاشتکاری یا تجارت میں مشغول ہوئے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی دوسری سلطنتیں یعنی فرانس، برطانیہ، اسپین اور پرتگال ہندوستان، امریکہ اور آسٹریلیا تک پہنچ رہی تھی۔ عثمانی سلطنت ینیچری کی یرغمال بنتی جا رہی تھی۔ ینیچری حکومتی وسائل پر تو قبضہ کیے جا رہے تھے، لیکن سلطنت کی توسیع تو دور کی بات، اس کے دفاع میں بھی کمزور پڑتے چلے جا رہے تھے۔ ینیچری کی خودسری کا آغاز 1566 میں سلیمان اعظم کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ سلیمان اعظم ہندوستان کے مغل بادشاہ اکبر اعظم کا ہم عصر تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد شاہی محل میں ینیچری بذات خود ایک طاقت بن گئے۔ انہوں نے ولی عہد کا انتخاب اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وزیروں کو بھی اپنی مرضی سے لگواتے یا قتل کروا دیتے۔ ہر عثمانی بادشاہ نے بدلتی ہوئی دنیا کے پیش نظر ینیچری اور دیگر افواج کو جدید بنانے کی کوشش کی، مگر ینیچری نے ہر جدت کی مخالفت شروع کر دی۔ نئے ہتھیار، نئی جنگی حکمت عملی، نئی تربیت، سب کچھ ینیچری کی خودسری کے بھینٹ چڑھ گیا۔ سلیمان کے بعد کوئی ایسا طاقتور سلطان نہیں آیا جو اس سپاہ پر قابو پا کر سلطنت کی طاقت بحال کرا سکے۔ 1618 عیسوی میں عثمان دوئم سلطان بنا تو اس نے ینیچری کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے ایک جنگ میں بذات خود ان کی تربیت کے گرتے ہوئے معیار اور ان کی صلاحیتوں کی آزمائش کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے اصلاحات لانے کی کوشش کی تو ینیچری اور دارالحکومت استنبول کے مذہبی گروہ متحد ہو گئے۔ 1622 میں ان لوگوں نے شاہی محل پر حملہ کر کے وزیر اعظم اور عثمان دوئم کو قتل کر کے مصطفیٰ اول کو تخت نشین کر دیا، جسے کچھ عرصہ پہلے ہی خود ینیچری نے معزول کر کے عثمان دوئم کو سلطان بنایا تھا۔ یہ شخص نفسیاتی مریض تھا اور ہر وقت محل کے کمروں میں سابق سلطان عثمان دوئم کو آوازیں دیتا رہتا تھا۔ اسے سلطان بنانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت یہ واحد عثمانی شہزادہ زندہ بچا تھا۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے ہوئے جنہیں ینیچری نے یکے بعد دیگرے سلطان بنایا۔ عثمان دوم کے ینیچری کے ہاتھوں قتل کے بعد طویل عرصے تک کوئی سلطان بھی ینیچری کا مقابلہ نہیں کر سکا، البتہ انہیں قابو میں لانے اور فوجی اصلاحات کی کوشش ہر ایک نے کی مگر ناکام رہا۔ 1789 میں سلیم سوئم تخت نشین ہوا تو عثمانی سلطنت عملاً موجودہ ترکی تک ہی محدود ہو چکی تھی۔ مختلف یورپی، افریقی اور عرب صوبوں کے حاکموں نے سلطان کی بات ماننا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ ان علاقوں کے حاکم سلطان کے نام پر ہی حکومت چلایا کرتے تھے۔ اس خلفشار کی بنیادی وجہ ینیچری تھے جو بار بار اپنی حکومت ہی فتح کر لیتے تھے۔ اندرونی عدم استحکام کی وجہ سے روس، فرانس اور برطانیہ بھی سلطنت کے اندرونی معاملات تک میں اپنا اثر پیدا کر چکے تھے اور اسے مستحکم نہیں ہونے دیتے تھے۔ سلیم سوئم نے پہلے بیرونی طاقتوں کے ساتھ امن معاہدے کر کے کسی حد تک عثمانی سلطنت کو محفوظ بنایا اور پھر اندرونی طور پر اس نے نظام جدید کے نام سے ایک نئی فوج پر کام کرنا شروع کر دیا۔ نظام جدید بنیادی طور پر ترکی کے صوبے اناطولیہ کے نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ اس فوج کو فرانسیسی ماہرین سے تربیت دلوائی گئی اور یہ اس وقت تک کے جدید ترین اسلحے سے لیس ہو گئی۔ اس فوج میں جدید توپ خانہ متعارف کرایا گیا، جس کی وجہ سے یہ ترکی کی عام فوج جسے سپاہی کہا جاتا تھا اور ینیچری دونوں سے بہتر ہو گئی۔ اس دوران ینیچری کی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے کئی صوبوں میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، جسے علماء نے کفر و اسلام کی جنگ قرار دے کر ینیچری کا احتساب ناممکن بنا دیا۔ سلطان سلیم سوئم نے نظام جدید کی فوج میں بھرتی کے لیے حکم نامہ جاری کیا کہ ینیچری اور عام فوج میں سے بہترین لوگوں کو نظام جدید میں شامل کیا جائے گا۔ ترک علماء ایک بار پھر ینیچری کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اسے اسلامی شاعر کے خلاف قرار دے دیا۔ اس کے بعد بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ مئی 1807 میں ینیچری کے وہ کارندے جو محل کے اندر تھے، انہوں نے سلیم کو معزول کر کے قید کر لیا اور اس کے رشتہ دار مصطفیٰ چہارم کو تخت پر بٹھا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں سلیم سوئم کی وفادار فوج استنبول پہنچ گئی، مگر اس سے پہلے کہ یہ فوج محل تک پہنچتی، سلیم سوئم قتل کر دیا گیا۔ وفادار فوج نے مصطفیٰ چہارم کو تخت سے ہٹا کر محمود ثانی کو سلطان بنا دیا۔ محمود ثانی کے زمانے میں سلطنت بکھر رہی تھی اور ینیچری کی غنڈہ گردی نے بھی حکومت کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ محمود کو بیک وقت
کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا، مگر اس نے ملک میں قانونی اور فوجی اصلاحات جاری رکھیں۔ 1826 میں محمود ثانی نے ایک بار پھر نئی فوج بنانے کا اعلان کیا۔ توقع کے عین مطابق ینیچری نے ان اصلاحات کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ کچھ علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے اور 6000 ینیچری نے استنبول میں بغاوت کر دی۔ ابھی ینیچری محل تک نہیں پہنچے تھے کہ محمود ثانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرقہ اپنے سر پر لیا اور استنبول کے عوام سے ینیچری کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مدد مانگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظام جدید کی فوج اور عوام دونوں مل گئے۔ استنبول کے شہریوں نے مل کر ینیچری پر حملہ کر دیا۔ نظام جدید کی فوج نے ینیچری کی بیرکوں پر گولہ باری کر کے 4000 ینیچری کو مار ڈالا، جبکہ 6000 عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ یہ واقعہ 15 جون 1826 کو پیش آیا۔ اس وقت ینیچری کی تعداد 1,35,000 تھی۔ استنبول کے واقعے کے بعد یہ سب تتر بتر ہو گئے۔ ان میں سے بیشتر کو ملک سے نکال دیا گیا یا مار ڈالا گیا۔ کچھ نے معافی مانگ کر حکومت سے غیر فوجی ملازمتیں لے لیں اور کچھ فرار کی کوششوں میں مارے گئے۔ 15 جون 1826 کے واقعے کو ترکی تاریخ میں واقعہ خیر یا مبارک واقعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ینیچری کی چیرہ دستیوں نے عثمانی سلطنت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے امکانات ہی ختم ہو گئے تھے۔ ینیچری کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ عثمانی سلطنت خود کو سنبھالنے کی کوشش کرے، لیکن ینیچری کے لگائے ہوئے چرکوں نے اسے تقریباً نڈھال کر دیا تھا۔ عثمانی سلطنت کی حریف ریاستیں ترقی کر چکی تھیں، جبکہ ترکی کو پٹڑی پر لانا ہی ممکن نہیں رہا تھا۔ سلطان محمود ثانی نے قانونی اور دستوری اصلاحات کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کی، مگر پوری سلطنت میں کوئی حکومت کا بھروسہ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ عثمانی سلطنت بکھرتی چلی گئی اور کوئی اصلاح اسے واپس نہ لا سکی۔ یوں ینیچری دنیا کی پہلی فوج بن گئی جو اپنا ہی ملک کھا گئی۔ شکریہ۔